एमपी साहब ये बताइएगा कि कल आपने ये बात कही थी कि चेयरमैन नैब जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला चल रहा है और मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस थी। आज तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ज़रा बताइए ना कि आज ऐवान में हुआ क्या? नैब एक्ट में तरमीम का बिल लाया जा रहा है, तो कोई हवा में खबर नहीं दी थी। मेरे पास बिल मौजूद था। जो हमने बात की थी कि जब तक नए चेयरमैन नहीं लगेंगे तब तक वो मौजूद रहेंगे, वो बिल मेरे पास है। ये अगर हम नाज़रीन को दिखा सकते हैं तो ये बिल में था, मौजूद था। ये बिल सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर साहब की तरफ से जो कि इमरान खान साहब के दौर में आज़ाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब हुए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिफ रफ़ीक। आप प्रोग्राम देख रहे हैं खबर क्या है और मेरे साथ मौजूद है एमबी सुमरो। नाज़रीन, कल हमने गुफ्तगू की कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है और हुकूमत की ये कोशिश है कि उनकी उस मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जाए। और दो ऑप्शन थे, दो बिल जो है वो सर्कुलेट कर रहे थे। एक तो ये था कि उनको अनटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू चेयरमैन उनको जो है वो एक्सटेंशन दी जाए, या उनके टेन्योर में जो है उसको स्पेसिफिकली उसको कहा जाए, डेजिग्नेट किया जाए कि उनको 2 या 3 साल के लिए जो है उसकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाए। आज सेनेट में बिल पेश हो गया। ये बिल के मुहर्रिक कौन थे? बिल कैसे पेश हुआ? एजेंडे के ऊपर बिल मौजूद नहीं था, कैसे लाया गया, कैसे उसको पास करवाया गया, अपोजिशन को कहाँ पे सुना गया, नहीं सुना गया, तमाम सूरत हाल और दस्तावेजी सबूत के साथ एमबी सुमरो के पास चलते हैं। एमबी साहब ये बताइएगा कि कल आपने ये बात कही थी कि चेयरमैन नैब जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला चल रहा है और मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस थी। आज तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ज़रा बताइए ना कि आज ऐवान में हुआ क्या? जी, पहले तो कल हमने नाजरीन को जो खबर दी थी कि नैब एक्ट में तरमीम का बिल लाया जा रहा है, तो कोई हवा में खबर नहीं दी थी। मेरे पास बिल मौजूद था। जो हमने बात की थी कि जब तक नए चेयरमैन नहीं लगेंगे तब तक वो मौजूद रहेंगे, वो बिल मेरे पास है। ये अगर हम नाजरीन को दिखा सकते हैं तो ये बिल में था, मौजूद था। तो और ये बिल सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर साहब की तरफ से जो कि इमरान खान साहब के दौर में आज़ाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब हुए। बिल्कुल, ये बलूचिस्तान से रुकन है, आज़ाद है, वो इमरान खान के दौर में हुए थे और बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगे थे और ये इल्ज़ामात भी लगे थे कि इनसे पैसे लेकर सेनेटर मुंतखब कराया गया है। और आज की दिलचस्प बात यह है कि आज की एजेंडा में ये बिल शामिल नहीं था और आज प्राइवेट मेंबर डे भी नहीं था। अक्सर तौर पे निजी मेंबर बिल जो हुकूमत का बिल नहीं होता, कोई भी रुकन पेश करता है, वो प्राइवेट मेंबर डे के पे ही बिल पेश हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। एजेंडे में शामिल नहीं था। और ये भी पार्लियामानी रवायत में नहीं है कभी भी कि किसी प्राइवेट मेंबर का बिल के लिए सप्लीमेंट्री एजेंडा आए, मगर ये पहली मर्तबा हुआ कि सप्लीमेंट्री एजेंडा ऐवान के मेंबरान में डिस्ट्रीब्यूट किए बगैर ही सेनेट चेयरमैन यूसुफ रज़ा गीलानी साहब, जो स्पीकर कौमी असेंबली रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, उन्होंने एजेंडा अपने अराकीन को डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले ही ये बिल पेश करने की तहरीक पेश की। रूल सस्पेंड हुए और उसके बाद बिल पेश हो गया और बिल पेश होने के बाद उसको फौरी ज़ेर गौर लाने की तहरीक मंजूर हो गई। फिर कमेटी के रूल सस्पेंड करने की हो गई, फिर फौरी तौर पर मंजूर करने की तहरीक मंजूर हो गई और फिर ये बिल मंजूर हो गया। और ये एजेंडा में नहीं था, ये सप्लीमेंट्री एजेंडा है जो जारी किया गया, जिसमें अब्दुल कादिर साहब की एजेंडा लगाई गई, जिसमें जो चीज़ें मैं बता रहा था कि रूल ये सस्पेंड करें, इस बिल पेश करने की इजाज़त दें, फिर इस बिल को कमेटी में ना भिजवाने की इजाज़त दें, फिर इस बिल को ज़ेर गौर लाएं, फिर इस बिल को मंजूर करें, ये सारी सप्लीमेंट्री एजेंडा। अच्छा, सप्लीमेंट्री एजेंडा जब आ गया और वो अराकीन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ और अराकीन से कसरत राय से ले ली गई इजाज़त के जी ठीक है आप बिल पेश करें ऐवान में, तो अमूमी तौर पे पार्लिमानी रिवायत तो ये है कि अगर कोई इस तरह का बिल आता है जिसमें डेलिब्रेशन दरकार होती हैं, एक इदारा है उसके चेयरमैन की डेलिब्रेशन है, तो फिर वो बिल तो कमेटी में जाया करता है। देखें, मुझे जो लगता है कमेटी में जाना चाहिए था। जी, कमेटी में हर बिल जाता है। ठीक है, आपने क्यों कमेटियां बनाई हैं, रूल्स बनाए हैं। कमेटी को 30 दिन होते हैं रिपोर्ट देने के लिए, 2 माह भी होते हैं किसी भी बिल के ऊपर। जी, तो
تو وہ کیونکہ پھر اداروں کو بلاتے ہیں, اس پہ لیجسلیشن ہے, فار ایور کے لیے ہوتی ہے, تو وہ اتنی عجلت میں اب ایک اپوزیشن کا ممبر بل پیش کرنا چاہتا ہے, ہمارے لا منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, تو باقی بلوں پہ تو نہیں ہوتا. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ میچ فکس تھا. یہ اپوزیشن اور حکومت کا اپوزیشن کے ارکان جس رکن نے بل پیش کیا ہے, مجھے یہ لگتا ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں مگر یہ حکومت کے کہنے پر اس نے بل پیش کیا ہے. واک آؤٹ احتجاج وغیرہ بھی تو ہوا نا. وہ حکومت نے اس لیے خود نہیں پیش کیا کہ یہ پھر حکومت اپنے اوپر کنٹروورسی نہیں لینا چاہتی تھی, ایک اپوزیشن کے رکن سے بل پیش کروا کے اس کو حمایت کر کے بل منظور کروایا. اور دلچسپ بات یہ ہے سینٹ میں, تو جب اجلاس ختم ہونے لگا تو ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب نے سینٹ میں کہا, علامہ ناصر عباس صاحب نے, ہم اس بل کی منظوری کے خلاف, منظور ہو گیا, بحث ہو گئی, آخر میں جب اجلاس ختم ہو رہا تھا اس وقت ہم اس بل کی منظوری کے خلاف واک آؤٹ کرتے ہیں. تو سینٹ چیئرمین نے ان کو کہا آپ نے بہت دیر کر دی, اور اسی شرط تھی, اسی وقت ہی انہوں نے سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا, اجلاس ختم ہو گیا. تو اور خبر میں آپ کو بتاؤں جی, خبر یہ ہے کہ آج سینٹ سے منظور ہوا ہے بل جی, اور آج ہی قومی اسمبلی میں یہی بل پیش ہوا, ٹھیک ہے, اور قومی اسمبلی نے منظور کر دیا. ٹھیک ہے, اچھا جی, آج صدر صاحب سائن کریں گے, کل نیب چیئرمین کا عہدے پر آخری دن تھا. اب جو بل منظور ہوا ہے اس کے تحت وہ 3 سال کی مزید ایکسٹینشن دینے کا حکومت کو اختیار ہے اس بل کے تحت, کیونکہ پہلے حکومت کو ایکسٹینشن دینے کا اختیار نہیں تھا. اب حکومت نے ایک مرتبہ سینٹ چیئرمین کو لگانے کے بعد دوسری مرتبہ چیئرمین نیب جی 3 سال کی ایکسٹینشن کا اختیار اس بل کے تحت حاصل کیا. اچھا صحیح, یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں ملی بھگت کی, مجھے یہ واقعی اس میں بڑی صداقت لگتی ہے کہ یہ جو بل آپ پہلے دکھا رہے تھے ہمارے ناظرین کو, یہ جو پرائیویٹ ممبر بل تھا جو پہلے آیا, اس کی ایک شق تھی کہ جس میں لکھا گیا تھا کہ اپوائنٹمنٹ آف اے نیو چیئرمین انٹل دی اپوائنٹمنٹ آف اے نیو چیئرمین, یہ وہ بل ہے نا جی. اب اس کے بعد جو بل پاس کروایا گیا, یہ بل کی جو کاپی ہے اس میں جو آپ کے پاس یہ بل ہے, اب اس میں انہوں نے لکھا کہ فردر 3 سال کی ایکسٹینشن. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ, بات تو ایک ہی ہے کہ جی انٹل دا نیو اپوائنٹمنٹ آف نیو چیئرمین, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ ایک چیئرمین کو فردر 3 سال تک ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. اچھا, یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ ایک ہی دفعہ 3 سال کی بھی ہو سکتی ہے اور 1 سال کی بھی ہو سکتی ہے, یا میکسیمم 3 سال کی؟ ابھی آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے, 3 سال کی. یعنی کہ اب حکومت جب آج قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا, سینٹ سے بھی پاس ہو گیا, اب صدر صاحب سائن کریں گے اور اس کے بعد ایک لیٹر ہو جائے گا کہ نذیر احمد بٹ صاحب جو 3 سال کی ایکسٹینشن وزیر اعظم نے دے دی, وہ چیئرمین نیب اگلے 3 سال کے لیے وہ اپوائنٹ ہو گئے. اور اس کے بعد حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ ایک دفعہ لگائے گی اور ایک دفعہ 3 سال کی ایکسٹینشن دے گی. ایکسٹینشن کے لیے آپ کو اپوزیشن کے ساتھ بھی مشاورت نہیں پڑے گی. اور وہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیئرمین نیب لگانے کے لیے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ آپ کو مشاورت کرنی پڑے گی, اب انہوں نے کہا کوئی مشاورت کا لینا دینا نہیں ہے, 3 سال تک کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا اور یہی چیئرمین صاحب جو ہے وہ کنٹینیو کر جائیں گے. اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہیں وہ بیٹھے رہیں اور وہ اس وقت واک آؤٹ کرنے کا یاد آئے جس وقت اجلاس ختم ہو جائے. لیکن سوال یہ ہے, اتنی اسٹریٹجک پوزیشن خراب ہے, ایران, اسرائیل, افغانستان, یہ سارا معاملہ, اور ابھی ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی غالباً کہ زرداری صاحب بڑے زیادہ غصے میں تھے, شہباز شریف صاحب بھی گئے اور یہ وہ سارا بڑی وہ پھٹی چلی, بڑی لے دے ہوئی. کیا کمال طریقہ کار ہے کہ ایک چیئرمین نیب کے اوپر, ٹھیک ہے, وہ راتوں رات راضی ہوتے ہیں اور سینٹ سے لمحوں میں پاس ہوتا ہے, قومی اسمبلی سے لمحوں میں پاس ہوتا ہے. اس کا فائدہ عوام کو کیا ہوگا جی؟ سر, جس طرح کی یہ لیجسلیشن ہے, رولز کو سارا نظر انداز کیا گیا ہے, جو طریقہ کار ہے لیجسلیشن کا اس کو نظر انداز کیا گیا ہے. یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہو نہیں سکتی, مگر کیونکہ یہ ایک بندے کے لیے, کیونکہ کل اس کا آخری دن ہے اور آپ نے اتنا جلد بازی میں
دونوں ہاؤس سے ایک دن بل منظور کروایا. وہ حکومت کا بل بھی نہیں ہے, پرائیویٹ بندے وہ نجی ممبر بل ہے, اور آپ نے سینٹ سے بھی حکومت نے منظور کروایا, قومی اسمبلی سے بھی منظور کروایا. تو یہ اب طے ہو گیا کہ سینٹ جو ابھی نیب کے چیئرمین ہیں, یہ ان کو ہی ایکسٹینشن ہوگی اور یہ مزید 3 سال اپنے عہدے پہ ہوں گے. اور دوسری یہ آپ کی ہے کہ عوام کا اس میں کیا فائدہ ہے. عوام کا فائدہ یہ ہے کہ وہ عوام دیکھتی رہے گی کہ حکومتی اراکین کے یا حکومت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے کیس کیسے ختم ہوتے ہیں اور اپوزیشن کیسے گھیرے ایک جو آپ کہہ رہے ہیں نا مین اسپیسیفک کی آپ نے ورڈز یوز کیا, بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ ایک چیئرمین صاحب ہیں, ان کی ایکسٹینشن کے لیے سارا معاملہ ہے اور اس کے لیے یہ راتوں رات آپس میں کنسنسس ہو گیا اور لمحوں میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس بھی ہو گیا. لیکن میں یہ بل کے اندر ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ 32A ایک کلاز ہے جس میں سیکنڈ اپیل کی بات کی گئی ہے. اس میں ایک چیز پولیٹیکل اس میں چیز ہے جو آج پی ٹی آئی نے اس کا اظہار بھی کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ ان کی بات کسی حد تک درست ہے, کیونکہ اب جو اپیل ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف, جو اپیل ہے نیب کے فیصلے کے خلاف آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے, ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے تھے. اب اس ترمیمی بل کے ذریعے یہ کر دیا گیا ہے اب اپیل آپ سپریم کورٹ میں داخل نہیں کریں گے, اب کرمنل کیس, کرپشن کے کیس بھی آئینی عدالت میں آپ اپیل داخل کر سکیں گے. اور پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر کا جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے سینٹ میں, انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں ہمارے بانی کے خلاف بل لایا جا رہا ہے. شاید حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہاں سے وہ ان کو ریلیف نہیں مل سکتا. یہ اپوزیشن کے الزامات ہیں, وہ کیونکہ اس طرح کا بل آئے گا تو اپوزیشن بات کرے گی. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ آئینی عدالت جو بنائی گئی, طریقہ کار یہ تھا کہ وہ آئینی معاملات دیکھے. جی بالکل, کرمنل معاملات کا اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کرمنل معاملات سپریم کورٹ دیکھے گی جیسے وہ پریویس ہے. اب بانی کے اوپر کو آئینی معاملات کے اوپر تو سزا نہیں ہے نا جی, ان کے اوپر توشہ خانہ کی سزا ہے, 190 ملین پاؤنڈ کی سزا ہے, یہ سزائیں ہیں. تو ان سزاؤں کی اپیلیں تو سپریم کورٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے تھیں. انہوں نے اب چیئرمین صاحب کی ترمیم کی آڑ میں ایک کلاس ڈال کے ان اپیلوں کو ڈال دیا آئینی کورٹ کے اوپر. تو یہ تو کلیئر کٹ ہے کہ آپ ایک نہیں, آپ 2% اسپیسیفک امینڈمنٹ کروائی گئی ہے. دیکھیں یہ ایک چیئرمین صاحب کی توسیع اور دوسرا بانی کی اپیلوں کو کانسٹیٹیوشن کورٹ کی طرف لے کے جانا. جو ہم کیونکہ جرنلسٹ ہیں, ہم سیدھا الزام نہیں لگا رہے ہیں, مگر جس طرح کی لیجسلیشن جس طرح آج ہوئی ہے, یہ الزام نہیں ہے نا سر, یہ تو لیجسلیشن ہے. میں اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بظاہر بل عبد القادر نے پیش کیا ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بل حکومت کا ہے, اور حکومت نے جس طرح اس کو اون کیا ہے اور جس طرح اجلت میں, جس طرح جلد بازی میں, اچھا صحیح, کیسے کیا کمال آن کیا کہ صرف انٹل نیو چیئرمین کو آپ نے 3 سال سے ریپلیس کر دیا. نہ صرف یہ جلد بازی میں قانون سازی کی ہے, مگر ہمارے نائب وزیر اعظم صاحب نے, اسحاق ڈار صاحب نے, اور ہمارے لا منسٹر نے اس کے لیے دلائل دیے ہیں کہ یہ صحیح ہے. اچھا یہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس سیٹ اپ نے, جس حکومت نے, جس جمہوری حکومت نے جو بھی امینڈمنٹس کی, بظاہر وہ لگتا تھا کہ اپوزیشن کو پھنسانے کے لیے ہے, اپوزیشن کا گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے, بعد میں وہ قانون سازی کرنے والے خود اس کی زد میں آ گئے. جی جی, تو یہ بات علی ظفر صاحب نے بھی کہی ہے کہ یہ قانون صرف آپ عمران خان یا اس کے لیے نہ دیکھیں, اس میں تو پھر سارے ہی آئیں گے. قانون سازی تو سب کے لیے ہے نا جی. 97 میں دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم میاں صاحب نے کی تھی, جیسے ان کی حکومت ختم ہوئی, اس ترمیمی بل کا شکار میاں صاحب ہوئے, اور نیب کا ادارہ میاں صاحب نے خود بھی بھگتا. اور یہ قانون سازی ہے نا, فرض کریں آج حکومت چینج ہو جاتی ہے تو پھر کون جائے گا؟ اپیلیں تو پھر سب کی آئینی کورٹ میں ہی جائیں گی نا جی, وہ صرف کوئی عمران خان یا کسی بات نہیں ہے. یہ جو آپ جب کسی کے لیے کھڈا کھودتے ہیں تو خود بھی گرنے کا امکان ہوتا ہے. دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایم پی صاحب اچھی بات ہے, قانون سازی کریں, آپ کے پاس پارلیمان ہے, اختیار ہے, یہ کاش یہ قانون سازی اتنی اگریسولی
بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی کریں نا، مگر میں ایک بات یہ کو عوام کی آسودہ حالی کے لیے بھی کریں مگر نا۔ میں ایک بات بتاؤں، جس طرح کی آج جس طرح لیجسلیشن ہوئی ہے، اس سے پارلیمنٹ کا، اس سے پارلیمنٹ کے ممبران کی کوئی عزت توقیر نہیں ہوگی۔ آپ سارے ضابطوں کو، سارے اصولوں کو، سارے طریقہ کار کو ایک بندے کے لیے، ایک بندے کو لگانے کے لیے آپ دیکھیں جی، رونتے ہوئے آپ بل منظور یہ کر رہے صحیح، ہیں۔ آپ کی بات بالکل، آپ کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ ہو، شخصیت ہو، یہ اس کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی عزت کیسے کرواتا ہے اور اس کو کیسے لے کے چلتا ہے۔ میں گفتگو کو ہم کلوز کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس نقطے پہ کہ کاش یہ سیاستدان اس پارلیمان سے اتنی اگریسیولی قانون سازی کروائیں جس سے عوام کو براہ راست فائدہ ہو، نہ کہ اشرافیہ کو ہو کہ جو پہلے آئیں، کرپشنیں کریں، پلی بارگین کریں، اور اس کے بعد عہدے لے کے بیٹھ جائیں۔ ایگریسو اور جلد بازی میں قانون سازی پولیٹیکل فائدے کے لیے، اپنے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ عوام کی جلدی ان کو کبھی رہی نہیں ہے، پولیٹیشنز کو، اور ابھی بھی نہیں۔ اور میرا پروڈیوسر کہہ رہا ہے کہ جلدی جلدی شو کو وائنڈ اپ کرے، ٹائم کم ہے۔ ناظرین، آج کی گفتگو آپ نے سنی، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔